अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नज़र आते हैं सब तेरे नहीं। इफ्तिखार आरिफ साहब की ये गज़ल मैं कल सुन रही थी रेडियो पर और मुझे बड़ी मौके की मुनासबत से लग रही थी कि जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि MNAs हर जगह पर नज़र आ रहे हैं, इत्तेहादी हैं तो वो हुकूमत के भी साथ हैं, अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं और इसी तरह हुकूमत के अपने अंदर भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ मेंबरान जो हुकूमत के साथ भी जुड़े हैं, अपोजिशन से राब्ते भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में काफ़ी गुमगू की सिचुएशन है कि जनाब सूरत हाल आखिर जाएगी किस तरफ और अदम एतमाद का वोट किसके हक में होगा, किसके खिलाफ होगा। कन्फ्यूजन बरकरार है और इसी कन्फ्यूजन की गुत्थियां हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज भी आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी जलसे से खिताब किया, बड़ा धुआंधार किस्म का, इसकी कुछ झलक आपने देख भी ली, सुन भी ली और इसी के रेफरेंस में आज बात करेंगे कि आखिर पीछे क्या चल रहा है जो कि हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आज ख़ास तौर पर हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, बहुत ही काबिल एहतराम जनाब सुहेल बड़ाई साहब। सुहेल बड़ाई साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ मैं शो पर आज और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत मेहरबानी जी। सुहेल बड़ाई साहब, आज आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी शो का। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि आज जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था उससे आपने क्या अख्ज़ किया? एतमाद उनमें नज़र आया आपको या फिर फ्रस्ट्रेशन नज़र आई या आपको लगता है कि कोई पीछे बात बन गई है या अभी तक नहीं बनी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद ये फैसला कर चुके हैं अगली सियासत का, और वो सियासत है कुल के जारहाना सियासत, और उसके लिए मेरा ख्याल है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी परवाह नहीं करेंगे और हुकूमत की भी परवाह नहीं करेंगे। वो कश्तियाँ जला कर मेरा ख्याल है अपनी सियासत करना चाहते हैं, एंटी अमेरिकन पॉलिटिक्स, और इसके लिए मेरा ख्याल है उनका सारा बयानिया और सारी गुफ्तगू जारी है। सही, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, आप समझते हैं कि एंटी अमेरिकन आपने बात की कि वो सियासत करेंगे आगे, लेकिन क्या वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है, कोई इस तरह से है कि हमारे लोग वहाँ के साजिश के आलाकार बने हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद ये बयानिया बनाया, खुद रशिया गए, खुद जो दुनिया की सियासत है उसमें से उन्होंने पहले फरीक जो हम पहले अमेरिका के साथ होते थे उसकी बजाय उन्होंने खुद चॉइस किया कि वो शायद रशिया के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान इतने सालों से एक ब्लॉक का हिस्सा है, इतना आसान तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक विज़िट कर ले तो उससे पूरा नज़रियाती सरहदें ही बदल जाएं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपको अपनी नज़रियाती लीनिंग्स को चेंज करना और उसको तब्दील करके दूसरी तरफ लेके जाना। इसके लिए तो मुल्कों के अंदर इनकलाब आ जाते हैं, मुल्कों के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं था, लेकिन इमरान खान ने किया। लेकिन अब वो अपनी हुकूमत की तब्दीली की वजह भी ये करार दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह ये है, इसकी वजह तो इंटरनल नंबर ना होना है, तरीक़े अदम एतमाद होना है। अहमद हुसैन डेहड़ या तलाल गोपांग साहब जो है उनका क्या तल्लक अमेरिका की सियासत से, या उनका क्या तल्लक जायद मज़ारी साहब का, या जो सारे लोग MNAs हैं उनका इन चीज़ों से क्या तल्लक? ये तो अलग से एक कहानी है MNAs की जिसको अलग से डील करना चाहिए, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अलग से कहानी है, उसको अलग से डील करना चाहिए। ठीक, हिलाली साहब, आपकी नज़र में आज प्राइम मिनिस्टर साहब पुरएतमाद थे, वो तो बल्कि खुशखबरी दे रहे थे नौजवानों को कि भाई ये तो यकीनी तौर पर फेल होने जा रहे हैं और हम जीतने वाले हैं। इतने एतमाद की वजह आपको क्या नज़र आती है लाली साहब? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? वो क्या कह रहा था? वो वही दो चीज़ें कह रहा था प्राइम मिनिस्टर जो सही हैं, सच हैं और पूरी दुनिया को पता है, उसके मुखालिफ को पता है। अगर आपको नहीं पता है मुखालिफ को भी पता है, और वो ये है कि मैं जो हूँ ईमानदार आदमी हूँ, ये चोर लुटेरे भगोड़े करप्ट, और दूसरी बात मैं अवाम और गरीब अवाम का देखभाल करता हूँ और मैं मिसाल देता हूँ, और उन्होंने मिसाल दिया। और जब वो देखते हैं कि करप्शन एक डेफिनेटिव इश्यू है जो उनको
اور یہ دوسرے جو بھگوڑے ہیں جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہیں ایمفسائز کرے وہ بات بھائی؟ مانے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے کتنی زبردست افیکٹولی انہوں نے کہا یار بھول جاؤ، میرے سے بھی غلطی ہوتے ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، گورننس پہ ڈیسیشنز پہ ہوتی ہے، مگر مجھے ایک چیز بتاؤ، میرے سے ان سے زیادہ کوئی بھی کرپٹ آدمی پاکستان میں 10 20 30 سال سے آ کے رول کیا ہے؟ کیا یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم مانتے ہو کہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا روز جو دن گزرتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے؟ 2 گھر میرے گھر سے کراچی میں نصرت وحید بتا رہی تھی کہ 16 کروڑ کا آفر آیا تھا اس کو لوٹا بننے کے لیے. تو میں نے کہا تمہارا جواب کیا تھا بیگم صاحب؟ کہتی ہے میں اپنا نسل نہیں خراب کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے یہ لوگ، یہ ہیں یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا اور تباہی ہو گئی ہے. اور جدھر تک امریکہ کی بات آ رہی، میں تو حیران ہوں، حیران سے بھی زیادہ ہوں کہ امریکہ جو اس وقت ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو عام کر رہا ہے، اکوپ کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے ہمارے خلاف پچ کر رہا ہے، ان کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا امریکہ سے؟ مائی گاڈ، یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہم؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ہلالی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو، لیکن اب عمران صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں. عمران صاحب، یہ جو آج تقریر تھی اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب لڑائی کی ہی تیاری میں ہیں یا پیچھے معاملات ڈن ہو گئے ہیں اور اب وہ سیٹلڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تقریر ہمیشہ بڑی ولولہ انگیز کرتے ہیں، وہ اچھی تقریر کرنا سیکھ چکے ہیں، وہ مجمع اچھا لگا لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف تقریریں کرنے سے نہ عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ فلسفہ جاڑنے سے غریب کا پیٹ بھرتا ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت یہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں وہی سچ ہے، جس کو یہ ایماندار کہہ دے وہ ایماندار ہے، جو ان کے ساتھ آ کے مل جائے وہ نیک ہے، جو ان کے خلاف ہے وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ بگوڑا ہے. یہ جو استغاثہ لکھ کے یہ دے دیں وہی فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ فیصلہ نہ ہو تو سب غلط ہے. دیکھیں، پہلے بھی میں نے نشاندہی کی تھی، جو سہیل وڑائچ صاحب فرما رہے تھے، جو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جناب میں نے اب یہ بیانیہ لے کے چلنا ہے. اب بیانیہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں وہ بیانیہ ان کی مرضی ہے، وہ کیا بیانیہ کریں، لیکن مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ مذہبی کارڈ کا وہ اس طرح سے استعمال شاید کر رہے ہیں جو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک لائن ڈرا وہ کر رہے ہیں کہ جی سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، میڈیا ہاؤسز ہوں، قومی ادارے ہوں، کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے. یعنی وہی بات کہ ہمارے ساتھ ہیں تو حق پہ، ہمارے خلاف ہیں تو باطل کے ساتھ ہیں. ایسے ہوتا نہیں، اس طرح سے نہ ہونا چاہیے. آپ کو معاشرے میں اس طرح سے اگر آپ فیصلے کریں گے تو اس کا سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب، ایک سوال بہت ذہن میں آتا ہے کہ جب صرف 1.5 سال ہی باقی رہ گیا تھا اس حکومت کی مدت پوری ہونے میں، تو پھر اپوزیشن کو ایسی کیا جلدی تھی؟ آخر کیوں ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں؟ اور عمران خان صاحب جو کہ ان پاپولر ایسا لگ رہا تھا اس وقت ہو رہے ہیں، مہنگائی کے ایشوز تھے اور بھی ایشوز تھے، ان کو ایک آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے سپورٹ فراہم کر دی کہ جی وہ اب جا کے اپنا نیا بیانیہ لے کے عوام میں چلے گئے. دیکھیں سمینہ صاحبہ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، یہ اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ ہونا تھا، اس میں چیف کے تقرر اور توسیع کا بھی فیصلہ ہونا تھا، اور اگلی سیاست جو ہے 5 سال کی اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد جو مارچ کے اندر ہی ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اس میں یہ سارے فیصلے اکٹھے ہی ہو جائیں گے تو آگے کلیئر ہو جائے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ صرف تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر عمران کو اب نہیں روکا جاتا تو اگلے الیکشن میں بھی روکنا مشکل ہوگا، پھر وہ آرمی چیف کا تقرر اور توسیع بھی اپنی مرضی سے کریں گے، پھر وہ بھی روکنا مشکل ہوگا. تو یہ سارا کچھ روکنے کے لیے مارچ کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے تاکہ یہ اختیارات ہی ان سے لے لیے جائیں اور ایک نیا وزیر اعظم آ جائے جو یہ فیصلہ کرے.
صحیح. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتے ہیں ساری چیزوں پہ. راجہ ریاض صاحب نے آج کہا ہے کہ جی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 24 ہیں یا 25 ہیں، یہ تعداد بڑی بڑھ چکی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے 53 لوگ شامل ہو چکے ہیں. ہمارے واقفان عالیہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے 25 سے 30 جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے حمزہ شہباز سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے حمزہ شہباز سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور کیا واقعی اتنے لوگ تحریک انصاف سے یا عمران خان صاحب کی پالیسی سے بد دل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں تقریریں تو جو مرضی ہو رہی ہیں، بیسیکلی نمبر گیم تو عمران خان ہار چکے ہیں. اور اگر تو نمبر گیم پہ فیصلہ ہونا ہے تو عمران خان از نو مور اے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کارڈ شو ہو چکے ہیں، جو ارکان شو ہو چکے ہیں، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اب میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے. اور ابھی اتحادیوں کا اعلان ہونا ہے. ابھی اتحادیوں نے اپنا اعلان نہیں کیا. اگر اتحادیوں نے بھی اعلان کر دیا تو پھر تو میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد ایک صرف رسمی کارروائی رہ جائے گی، باقی چیزیں پہلے ہی ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ اصل تو فوکس یہ ہونا چاہیے. باقی یہ سیاست ہوتی رہے گی. یہ بیانیہ عمران خان اپنا بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ بعد میں ان سب کو کہوں گا کہ یہ پرو امریکن ہے، اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹیں گے، اس میں وہ موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی گھسیٹیں گے کہ یہ سارے پرو امریکن ہیں اور میں ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا تھا، میں اینٹی امریکن، تو مجھے ان سب نے مل کے امریکہ کی مدد سے نکال دیا ہے. تو یہ ان کا بیانیہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ بھٹو صاحب نے 77 میں یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی. اس وقت تو دنیا میں 2 سپر پاورز بھی تھیں، 2 پولز بھی تھے، لیکن اس وقت بھی یہ بیانیہ چل نہیں سکا تھا. آپ ایک دفعہ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی صرف تقریریں جو ہیں وہ لچھے دار رہ جاتی ہیں، پھر ان میں اتنا وزن نہیں ہوتا. تو یہ جتنی دیر پرائم منسٹر ہیں اتنی دیر ان کی تقریروں میں وزن ہے، اتنی دیر ان کی تقریریں ہر کوئی سن بھی رہا ہے. پھر کبھی کوئی سنے گا، کبھی نہیں کوئی سنے گا. لیکن سہیل صاحب آپ نے ابھی بھٹو صاحب کا ذکر کیا. بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت وہ بھی یہ سمجھتے تھے جیل کی کال کوٹری میں کہ باہر ان کے مشیر بھی جا کے ان کے وکیل بھی کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی، باہر آگ لگ جائے گی، پاکستان جل جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب بھی کوئی ایسی ذہنی کیفیت میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں عمران خان نے ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کی. عمران خان نے جب سے پالیٹکس کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیبی اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے کی ہے، اور جب حکومت کیا تب بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پر ہو رہ کر کی ہے. جب ان کو پتہ چلے گا جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنی پڑتی ہے تو بڑی مشکلات آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اور جو ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے پی ٹی آئی کا، یہ پتہ نہیں اس سے گزر سکے گا یا نہیں گزر سکے گا. یہ ساری دیکھنے کی باتیں ہیں. یہ ایک نیا فیز ہوگا، دیکھیں عمران خان اس میں سے پاس ہو کے گزرتے ہیں یا نہیں. ہماری تو دعا ہے کہ وہ جمہوری لیڈر کے طور پہ اور اسٹیبلش ہوں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹیبلش ہوں، امریکہ کے اینٹی بھی اسٹیبلش ہوں، تاکہ پاکستان کے اندر دونوں طرح کی جماعتیں ہوں، پرو امریکہ بھی ہوں، اینٹی امریکہ بھی ہوں، دونوں طرح کے پولز ہوں، تاکہ پاکستان میں ایک بیلنس سیاست جو ہے وہ آئے. پرو پیپل لوگ بھی ہوں، پرو پور بھی ہوں، ہر طرح کی سوچ ہو. بالکل صحیح. ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہلالی صاحب میں بھی تھوڑا سا آپ سے ایک کویشچن سامنے رکھتی ہوں، آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے کر لیں. بڑا اچھا بڑائی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے تھرو، تو عوام ان کے لیے سڑکوں پر نکلے گی اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ اس سے کوئی خوف ہو یا کوئی خطرے کی صورتحال بن جائے؟ دیکھیے میں کوئی پیر نہیں ہوں جو کہہ سکتا ہوں عوام کیا کرے گی. میں صرف آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان نے جو اینٹی امریکن ہے؟ کیا اس لیے کہ میں غلام نہیں ہوں اور نہ میں غلام کسی کا ہوں گا اور نہ میں پاکستان کو کسی کے سامنے سر جھکاؤں گا؟ یہ ہے اینٹی امریکن سٹیٹمنٹ ان کا؟ اور کچھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امریکہ بڑا ملک ہے، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم غلامی نہیں چاہتے. یہ کیا چکر ہے کہ یہ اینٹی امریکن کیسے ہو گئے بھائی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی تو کہا ہے نا. میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہ میں بیسز نہیں دوں گا امریکنوں کو جدھر سے وہ جا کے افغانستان پہ بم کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں پہ ڈرون کریں.
400 ड्रोन अटैक्स, 80,000 लोग मारे गए हैं, बदनामी। आप समझते हैं कि हम लोगों की क्या रेप्यूटेशन है? एक अमेरिकन, टोटल अमेरिकन पिट्ठू, वो कहता है मैं नहीं चाहता अमेरिका के साथ, मैं पीस में हूं, मैं जंग में नहीं हूं। व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या हम डिजीज लोग हो गए? हमारा दिमाग डिजीज्ड है कि या अमेरिका को कोई लिखा हुआ है कि हम सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करें? क्या ये लिखा हुआ है कि जब रूस ने अमेरिका को 4 मुख्तलिफ ओकेजन्स में कहा था यूक्रेन को तुम नेटो का मेंबर नहीं बढ़ाओगे, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अगर तुम करोगे हम रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने किया? तो ये क्या गलत है अगर हम कहने हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं कंडेम करना चाहते हैं रूस को? यार ये क्या हो गया है ये मुल्क को? हम तो बगैर पूछे अमेरिकन बन गए। इस प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं वो चीजें जो मैं तो समझता हूं आई एम शॉक्ड। और दूसरी बात आपका मौकिफ भी तो जा रहा है ना इस प्रोग्राम में, तो बिल्कुल हम दोनों तरह का मौकिफ की बात कर रहे हैं ना, आप भी तो बड़ा क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। दैट इज गुड एक्चुअली। जी जी, थैंक यू। अभी और सच मैं बोलने वाला हूं। क्या कहा उसने अवाम को? कहने लगा यार खुदा के लिए ये जो आसिफ जरदारी साहब है ना, जिस पे फिल्म बने इनकी करप्शन में, माने क्या क्या और भी कहा इसने तकरीर में, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। और नवाज शरीफ के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि तुम जो भी कहो कि मैं जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिवली और मैनेजरियली सक्सेसफुल नहीं था, जब लोग को तुम जाओगे कहोगे मैंने अपना कसम तोड़ के उनके लिए वोट नहीं किया, मगर मैं जाके इन भगोड़ों के लिए किया, तो वो कहेंगे इसलिए कि तुम्हें पैसे खाए, तुमने तो पैसे खाए। तो वो कहेगा नहीं हमने नहीं खाए। वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे भी नहीं मानेंगे कि तुमने पैसे हिलाली साहब, मुझे इस पे कमेंट लेने दें प्लीज। इमरान साहब, आपको लगता है कि जो लोग ऑपोजिशन का साथ देंगे उनके हल्के के लोग रिएक्ट करेंगे उनके खिलाफ? देखिए बात ये कि हिलाली साहब भी ना उस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं कि जनाब एंटी अमेरिकन क्या है। हम तो ये इस प्रोग्राम में बात ही नहीं कर रहे कि वो क्या कर, हम तो उनका मौक़िफ़ ये कह रहे हैं कि वो इस तरह का नैरेटिव अपनाए हुए हैं। अब ये ठीक है या गलत ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। दूसरी बात ये कि जब लोग आपके साथ आ जाएं, दूसरी पार्टियां छोड़ के, जब आप जहांगीर तरीन के जहाज़ में लोग बैठ के आएँ और उनके गले में PTI का पट्टा डाल दें, उस वक्त तो ठीक है, उस वक्त कोई चीज़ नहीं है, उस वक्त उनके लोग कुछ नहीं कहेंगे, उस वक्त उनके बच्चों को लोग स्कूल में भी कुछ नहीं कहेंगे, उनको शादियों पे भी जाने देंगे, उनके रिश्ते भी अच्छी जगह पे होंगे। लेकिन अगर वो नून लीग के टिकट से जीत के तो नहीं आए थे ना, जो आजाद थे उनको ही लेके आए थे ना। अब वो PTI के टिकट पे भी नहीं जीत के आए। मैं वही कह रही हूँ ना, नून लीग के तो नहीं जीत के आए थे। यहाँ तो ये हो रहा है जो PTI के टिकट से जीत के आए हैं ये सब वो नहीं है। आपको किसने कहा? देखें सब तो वो नहीं है ना। लिहाजा हमेशा ये होता है कि जिस वक्त भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में इस तरह से होता रहा है माजी में भी कि लोग अपनी पार्टियां चेंज करते हैं। ये अलग बात है कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बंदा जी यानी अगर वो जा रहे हैं तो उनके जो हल्के के अवाम है वो उनको कोई रिएक्शन नहीं देंगे। आपका अगर ये अवाम इस तरह की सियासत शुरू करेंगे कि तो इनको खुद भी ऐसी रद्द अमल को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं सुहेल बड़ाई साहब का भी इस पे कमेंट लूंगी, लेकिन एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और मजीद भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कुछ अंदर की खबरें हैं और सियासी तज्जिया भी सुहेल बड़ाई साहब का इसी मौजू के हवाले से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर वक्त ज़ाया के उन्हीं की तरफ जाऊंगी। सुहेल बड़ाई साहब, आपको लग रहा है कि वोटिंग तक बात जाएगी, वोटिंग का पुरअमन माहौल में अमल जो है वो मुकम्मल हो पाएगा? मेरा ख्याल है होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। बाकायदा असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए, स्पीकर को इसमें लीडिंग रोल अदा करना चाहिए, किसी की नहीं सुननी चाहिए, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को मौका देना चाहिए, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको कार्रवाई को बिल्कुल जैसे ये एक तरह से जमहूरियत का हिस्सा है, तो इसको आप प्रोग्राम को उसी तरह से एग्जीक्यूट करें जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो ये ज़्यादा आइडियली तो ये होना चाहिए। फैसले करेंगे, अगर सड़कों पे फैसले करेंगे
اگر آپ لڑائی جھگڑا سے کریں گے، شورش سے کریں گے، جھگڑے سے کریں گے، تو اس سے فیصلہ نہیں ہوگا، اس سے حالات اور خراب ہوں گے، جمہوریت بھی خراب ہوگی، سیاسی جماعتیں بھی خراب ہوں گی، اور اس سے حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سہیل صاحب یہ تو آپ نے کہا نا آئیڈیلی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ اپنی سیاسی بصیرت کے تحت ہمیں یہ بتائیں کہ ہوگا کیا؟ یہ ہوگا تو لڑائی جھگڑا، شورش، اور ایک دوسرے کے یہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں، یہ تو کسی تیسرے فریق کو کودنا پڑے گا، یا تو فوج کو امپائر بننا پڑے گا یا عدلیہ کو امپائر بننا پڑے گا، پھر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکے گا۔ تو سہیل صاحب پھر کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر یہ شورش ہوگی یا تیسرا فریق آئے گا تو کیا جمہوریت کی جو بساط ہے وہ لپیٹی بھی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے، نہ اس کی وجہ ہے کہ فنڈز ہیں، نہ گورنمنٹ امیر ہے، نہ کہیں سے قرضہ مل رہا ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل جنگ چھڑی ہوئی ہے جس میں ہم فریق بن کے کوئی دنیا سے پیسے لے لیں، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح چلے گا، لڑائی جھگڑے کے درمیان رستہ نکالے گا، یہ جو امپائرز ہیں دو ہمارے، فوج اور عدلیہ، یہ رول ادا کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ آگے گاڑی چل پڑے گی۔ تو سہیل بڑائی صاحب آپ کی بات سے تو یہ اخذ کریں کیا کہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کا جانا تو ٹھہر چکا ہے؟ ویسے تو ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ترین گروپ سے بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کو فارغ کر دیں تو کچھ بات بن سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپشن ہے ابھی عمران خان صاحب کے پاس کہ بزدار صاحب کی قربانی دے لیں اور گورنمنٹ بچا لیں؟ یہ آپشن ہے کہ فوج جو ہے کوئی رول ادا کر دے، تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے، یہ آپشن ہے، لیکن یہ آپشن کوئی اتنی مجھے مؤثر نہیں لگتی۔ میرا خیال ہے کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے، اور اب واپس آنا اس کا بڑا مشکل ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ پلاننگ کی ہے انہوں نے اس لیے تھوڑا کی ہے کہ واپس لے لینا ہے اور اس کے بعد عمران خان دوبارہ تاکہ حکومت کرتے رہے۔ وہ تو ظاہر ہے ایسی چوٹ لگانا چاہتے ہیں کہ عمران حکومت نہ کر سکیں، اور جب ان کے نمبر پورے ہو گئے، جب ان کے اتحادی پورے ہو گئے، پھر اب کیوں دوبارہ وہ عمران کو موقع دیں گے؟ جی ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سہیل صاحب آپ ترین صاحب کے ساتھ اور چودھریوں کے ساتھ بھی آپ کے قریبی روابط ہیں، رابطے میں بھی رہتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے فیصلہ کر نہیں لیا؟ دیکھیں جی، ترین صاحب تو ٹوٹلی اینٹی عمران ہیں۔ یہ جو جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ کوئی راستہ نکل آئے گا، میری اندازے کے مطابق کوئی راستہ نہیں ہے، نہ علیم خان راستہ دیں گے نہ ترین دیں گے، وہ پہلے ہی بہت تنگ ہیں، اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم عمران کی حکومت کو جو ہے اس کا تیا پانچا کریں گے، اور اس کے لیے وہ صرف پنجاب میں بھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے کہ صرف دیکھیں راجہ ریاض صاحب ترین گروپ کے ہی ممبر تھے نا، وہ جا کے سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری جو ہیں وہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہار بھی جائے عمران خان تب بھی اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد کی سیاست میں شاید وہ فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک جی، ہلالی صاحب آپ بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں؟ جی زبردست بغیر ووٹ لیے ہوئے، بغیر گنتی ہوئے انہوں نے تو کہہ دیا یہ ختم ہے، ہو گیا ہے، اس کو تو چلے جانا چاہیے۔ بھائی اوبلیگیشن تو ان پہ ہے نا کہ 172 لوگوں کو پیش کریں، پیش کر لو اور چلے جاؤ۔ بالکل میں مانتا ہوں 172 لوگ جب یہ پیش کریں گے اپوزیشن، بالکل ان کا حق بنتا ہے، مگر اس سے پہلے ایسے بات کرنا کہ اگر ان کے درمیان کچھ صلح ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے، میں جانتا ہوں ترین، میں جانتا ہوں علیم، وہ کبھی نہیں مانیں گے، اس کے معنی انہوں نے دخل دیا ہے اور وہ بہت برا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو وہ برا ہوگا کہ وہ اس کی حکومت چلے گی، پوری دنیا کو بھی بے شک اچھا ہو جائے، مگر آپ کو برا لگے گا، ظاہر ہے، اس لیے کہ آپ پریجوڈس ہیں، صاحب وہ تو نمبر گیم کی ہم بات کریں نا، جو چیزیں شو ہو رہا ہے آپ کی۔ میں تو کہتا ہوں why are you saying these things بھائی؟ اور میں آج ابھی پھر پوچھتا ہوں، آج کیا کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے؟ مجھے ایک سینٹنس بتا دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو عمران خان نے ابھی کہا ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان میں دشمنی ہو گئی ہے، بتائیں نا کیا کیا ہے؟
کیا چیز نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہو گئی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بات کریں. کیوں ہو سکتا ہے بھائی، کیوں ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف اس کو ملتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، مجھے پتا ہے کس کے ساتھ جا کے ان کو ملا ہے، بڑا اگریبل کانورسیشن ہوا ہے. وہ تو بلاول بھٹو ہلالی صاحب بات یہ ہے کہ سدھر گیا ہے. دیکھیے نا، ڈیفرنس تو ہمارا اور آپ کا بھی ہوتا ہے، ہم بھی روز ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ڈیفرنس ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ وہ درست ہے. یہ ہم نہیں، آپ ہم پر وہ نہ کہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ کار ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ 5 سال طریقے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں لالی صاحب کہ جو نمبرز شو ہو رہے ہیں، جو کارڈ شو ہوئے ہیں، اس سے کیا ہم دیکھیں. وہ کچھ کیا کر رہا ہے جو ڈیموکریسی کے خلاف ہے بھائی؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں لوٹوکریسی نہیں چاہتا ہوں. اور جو لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے بڑا اچھا آدمی نے پوچھا ہے کہ تم کسی کے ووٹ چھین نہیں سکتے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، مگر ہر آدمی کو حق ہوتا ہے کہ وہ ووٹ وہ سرنڈر کریں. اور جب آپ ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں اور وہ پارٹی کہتی ہے ووٹ آف لو کانفیڈنس، بلکہ آئین کہتا ہے ووٹ آف لو کانفیڈنس میں آپ پارٹی کی ڈائریکشن سنیں گے، تو جب آپ نہیں کرتے ہیں وعدہ کر کے کہ آپ کریں گے تو وہ ووٹ چھینا نہیں جاتا ہے آپ سے. آپ اس سے پہلے یو ہیو گیون اٹ اپ. اٹس لائک اے کانٹریکٹ. اور یہ تو سب ڈیمانڈ کریں کہ اگر آپ ان کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ریزائن کرتے ہیں. سہیل بڑائی صاحب، ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہ رہی ہوں. چودھری نثار صاحب آج بڑے عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں. انہوں نے چکری میں خطاب بھی کیا جلسے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑے عرصے سے میں نے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے 4 سالوں سے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ میں یہ روزہ کھول لوں. تو چودھری نثار صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کی سیاست اب کس طرز کی ہوگی، کس جماعت کے ساتھ ہوگی، اور کیا ابھی موجودہ کرائسس میں ان کا کوئی کردار دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر اب آئندہ دنوں میں چونکہ ایک عام بغاوت ہو چکی ہے، کئی گروپ بن چکے ہیں، کئی باغی جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں، تو اس میں شاید کوئی گنجائش ان کی نکلے. وگرنہ سینٹر میں تو ان کا نہ کوئی گروپ ہے، نہ ان کے کوئی ساتھی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ سینٹر میں ان کی کوئی پلیس ہے. پنجاب اسمبلی کے وہ ممبر بھی ہیں، پنجاب اسمبلی میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی رول ہو. اچھا سہیل صاحب، یہ پی ٹی آئی والے جو بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس ترپ کا پتہ بھی موجود ہے، ترپ کا پتہ موجود ہے، تو وہ ترپ کا پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہی ترپ کا پتہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی چھیڑ چھاڑ، ٹھیک ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ اینڈ پوسٹنگ کے اندر کوئی طریقہ کار. یہ ترپ کا پتہ جو ہے یہ کئیوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے. نواز شریف صاحب نے کھولنے کی کوشش کی، اقتدار سے باہر ہو گئے پرویز مشرف کے زمانے میں، جس نے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہی کھیلیں ترپ کا پتہ تو بہتر ہے. اور جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہی تعلقات رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا لالی صاحب، ابھی جو فرما رہے تھے چوئی صاحب کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹرل والی بات انہوں نے کی تھی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، تو اس کا بھی تو ان حلقوں میں برا منایا گیا تھا. نہیں، وہ تو سیدھا سادہ آج ان کے تقریر میں تو ایکسپلینیشن تھا. یہ تقریر کا یہ پورا کیمپین عمران خان کا، اس کا نام کیا ہے آپ بتائیں نا، کیا ہے وہ قرآن شریف کا وہ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہے کہ نہیں؟ جی جی. ہاں، اس کا نام کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا یہ غلط بات ہے؟ یہ کیا جانوروں کا کوئی یہ ہے؟ توبہ استغفار استغفار. یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب برا دیکھتے ہیں اور اچھائی دیکھتے ہیں، آپ کو اچھائی کے ساتھ سپورٹ کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کا ریلیجس ڈیوٹی ہے، خدا کا فرمان ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جانور ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہلالی صاحب خدا کا خوف کھائیں، ہلالی صاحب خدا کا خوف کھائیں. آپ کن دو چیزوں کو سر خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں. اب دو کن چیزوں کو ملا رہے ہیں؟ وہ کس دن کا واقعہ اور آج کی بات. آپ امر بالمعروف تو اس دن انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا. آج اس نے
सर मेरी गुजारिश ये कह रहे हैं कि आज इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? चलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब बहरहाल एक चीज जो हिलाली साहब के उसमें देखा जाए, अगर तनाजुर में जो वो बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने उनका बुरा माना तो उससे अगले दिन जो एक तकरीब थी जिसमें वो जहाज वगैरह जो थे वो नए शामिल हुए थे फ्लीट में, तो उसमें हमने देखा था जो पिक्चर्स वगैरह उसकी शेयर हुई तो काफी अच्छे बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस थे। हम तो चाहते हैं कि अच्छे हो, हम तो चाहते हैं कि अच्छे हो, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की उसी वक्त करेगा। आप नहीं चाहते। अच्छा, मैं सुहेल बड़ाई साहब आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं चाहते। सुहेल बड़ाई साहब ये फरमाइएगा, 27 मार्च एक बड़ा जलसा अनाउंस कर रखा है पीटीआई ने और प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। एक तो ये फरमा दीजिए कि ये जलसे का डिसीजन सियासी तौर पर आप समझते हैं कि अच्छा डिसीजन है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, जलसा करना तो उनका हक है और उसका बिल्कुल उनको इख्तियार होना चाहिए। जलसा करें, खुल के करें, हर जगह अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन क्या उसकी प्लेस जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर रखना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि सिंबॉलिक है कि पार्लियामेंट हाउस में फ़ैसला होना है तो वहाँ से लोगों ने गुजर के भी जाना है। तो मेरा ख्याल है इसकी टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को कोई आने जाने में दुश्वारी ना हो, लोग फ्री मूवमेंट कर सकें पार्लियामेंट तक। एक तो ये ख्याल करना चाहिए। सोहेल साहब, वो तो हमारे और आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब ने तो क्लियर कर दिया है कि वो जगह इसीलिए रखी है कि कोई माई का लाल जो उन 10 लाख लोगों में से गुजर के जाएगा और वापस आएगा कि ये उन्होंने ऐसे कहा। और वैसे भी कहा ये जा रहा है कि 31 तारीख को होपफुली जो वोटिंग है इसके ऊपर वो 31 तारीख में भी माब हाँ जी नहीं देखिए, माब जो है ना, माब वो हुकूमतों के फैसले तो नहीं करते। हुकूमतों के फैसले करने के लिए तो एक सबज किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर से हुकूमतें बनती हैं, उससे हुकूमतें टूटती हैं, उसका तरीक़ेकार है। जब लोगों को 50 लाख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 10 लाख बंदा लाहौर में इकट्ठा हुआ था तो क्या उससे हुकूमत बदल गई थी? ये क्राउड जो होता है ये एक सिंबॉलिक होता है, इससे लोगों की सपोर्ट पता चलती है, लेकिन इससे हुकूमत नहीं बनती, ना हुकूमत गिरती है, ना कभी गिरी है। इससे फर्क हुकूमत पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब इससे अंदाजा आने वाले दिनों का तो लग सकेगा ना कि अगर जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हट जाएंगे, है ना? वो तो पॉपुलर जी नहीं, पॉपुलर रहेंगे। देखें, ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर उतरने के बाद अगर वो इमरान खान साहब उतर भी गए तो ही विल बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर, अवामी लीडर होंगे, लोग उनकी तकरीरें सुनेंगे, जहाँ जाएंगे मुजाहरे होंगे। ये तो नहीं है कि वो एक दिन में ज़ीरो हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं, वो उसी तरह पॉपुलर रहेंगे। और जो अपोजिशन ने गेम सोच रखी है, बल्कि हम तो अब बहुत खबरें सुन रहे हैं कि जी ये ओहदा उसको मिलेगा, ये ओहदा उसको मिलेगा, तो वो फिर प्लान के मुताबिक हो सकेगा या इमरान खान साहब उसमें कोई रखना डालने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, जब आप इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो आप जितने भी ताकतवर हों फिर आप इक़्तिदार से बाहर ही होते हैं। फिर आप बड़े ताकतवर अपोजिशन लीडर तो होते हैं लेकिन ज़ाहिर है हुक्मरान नहीं होते। फिर सारी पार्टियां, फिर एस्टेब्लिशमेंट, फिर सारी एजेंसियां, सारे इदारे फिर हुकूमत के साथ होते हैं, चाहे वो कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो। तो वो फिर बैलेंस जो है वो आपसे छिन जाता है। फिर आप इक़्तिदार में जब नहीं होते तो वो सारी ताकत जो है वो जो इक़्तिदार में बैठा होता है उसके पास चली जाती है। ठीक है, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। सुहेल बड़ाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और आज आपने ख़ास तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और इशू है बड़ा इम्पॉर्टेंट, OIC कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान का उसकी मेज़बानी करना कितना बड़ा एजाज़ है, उससे कोई उसके रिजल्ट से कुछ फ़ायदा भी होगा, कोई फ़र्क भी पड़ेगा इस्लामी दुनिया की हवाले से, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में और कई सालों बाद होने जा रहा है जिसकी वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं इस्लामी वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के हवाले से और जनाब सबकी नज़रें इस पर जमी हुई हैं कि जो इस वक्त इस्लामी दुनिया को चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या सब मुस्लिम ममालिक मिलकर इसके ऊपर कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बना सकेंगे या नहीं। और फिर ये कि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है तो ये कितने बड़े एजाज़ की बात है, इसको कैसे कंडक्ट होना चाहिए, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले जाऊंगी हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, बड़े अरसे बाद ये इवेंट है जो होने जा रहा है पाकिस्तान में, कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना सिग्निफिकेंट है और आप क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है या वाकई ये एक प्रोडक्टिव कॉन्फ्रेंस हो सकती है?
دیکھیے پتہ نہیں کتنا پروڈکٹیو ہوگا، مگر ہمارے لیے ایک سائن ہے، اچھا سائن ہے کہ ہم ادھر آ رہے ہیں، اور خاص طور ہمارے انڈیپینڈنس ڈے پہ وہ آ رہے ہیں، اور یہ پورا مسلم امہ جو ہے مل کے ہمارے انڈیپینڈنس میں شریک ہوگا، تو وہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ امہ جو ہے وہ ہمارے انڈیپینڈنس کو ویلیو کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے تو اٹ از ویری گڈ اور آلویز ویلکم۔ کتنا پروڈکٹیو ہوگا، میرے نہیں خیال میں اتنا پروڈکٹیو ہوگا، مگر دو تین باتیں ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچئے تو صحیح کہ امریکہ جو ٹریڈیشنلی گلف کنٹریز کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اس کو آج سعودی عربیہ اور یو اے ای اوپنلی چیلنج کر رہا ہے، ڈیفائی کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے کچھ حد تک، ایران سے ان کی بات ہو رہی ہے جو امریکہ نفرت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ روس کے یوکرین کے پرابلم میں ان کی ایک نیوٹرلٹی ہے جو ہماری بھی ہے۔ تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ as far as America is concerned وہ کچھ فاصلہ ڈالنا چاہتے ہیں امریکہ اور ان کے درمیان، خاص طور محمد بن سلطان جو 2 دفعے پہلے تو بائیڈن نے اس کو فون نہیں کیا، اب یہ بائیڈن کا فون نہیں لے رہا ہے۔ تو دیکھیے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے اور یوکرین کے بارے میں ان کا کیا سٹانس آئے گا۔ دوسری پوزیشن ہے ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ حریت آ رہی ہے، بڑا زبردست اس نے فیصلہ کیا ہے جو بھی کیا ہے کہ حریت کو بلاؤ، اور آج 20 جب بھی کانفرنس شروع ہوگا 21 کو یا 22 کو جب بھی ہو رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے حریت کا جو نام ہے وہ کانفرنس سے بولے گا، اور وہ کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، حصہ لے گا، ڈیلیگیشن سے ملے گا، اور وہ بتائیں گے اپنے الفاظ میں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور خدا کرے ان لوگ اس کو سنیں اور جا کے ان کو ہر قسم کی مدد بھی دیں۔ تیسری بات یہ ہے، جلدی سے میں ختم کرتا ہوں، اسلاموفوبیا کا جو ریزولوشن ہے جو اڈاپٹ ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، اور 15 مارچ ڈیزگنیٹڈ ڈے ہے، وہ ہے عمران خان کی کارروائی، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو ریکگنیشن ملے گا اور انشاءاللہ کچھ آنر بھی ملے گا۔ تو ان 3 لحاظ سے میرے خیال میں ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کانفرنس ہے۔ جی عمران صاحب، آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور اس میں میں تھوڑا سا ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، اس کے اپنے لوگ اور اتحادی جو ہیں وہ اس کے ساتھ فی الحال کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کتنا کانفیڈنٹلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں گے، ان کو ہوسٹ کر سکیں گے؟ سمینا، آپ کا سوال نا یہ اس وقت اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ اپوزیشن پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس معاملے پہ ہم جو ہے نا بالکل سیاست نہیں کر رہے، اس معاملے پہ پوری قوم لیکن پرائم منسٹر صاحب فوکسڈ ہوں گے۔ ہاں جی، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں تقریباً 53 سال ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، 53 سال، لہٰذا ان 53 سالوں میں نا عملاً اگر آپ دیکھیں تو OIC کی جو ہے پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ انہوں نے رسمی باتیں کی اور کچھ نہیں کیا، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے مسلم امہ کے مفاد کو پس منظر میں ڈال دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت پاکستان میں اجلاس ہونا پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اگر آپ دیکھیں نا تو عملاً پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے، پھر غور کر لیں کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو پوری اس امہ کو لیڈ کر سکتا ہے فرام دی فرنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہماری دنیا میں بہترین فوج بھی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس وہ جگرا اور حوصلہ بھی ہے جو ہم نے ثابت کیا اتنی جنگیں لڑ کے اور دہشت گردی کے خلاف خاص طور پہ جنگ لڑ کے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر واقعی امہ متحد ہو جائے اور پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس میں 2 چیزیں، ایک خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد پاس ہو جائے، اور دوسرا جو میزائل آ کے یہاں پہ انڈیا نے گرایا یا ان کا گرا ہے اس کے حوالے سے 2 قراردادیں یہ منظور کریں اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ جناب ہم ایک ہیں۔
اگر تو یہ کام کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پھر تو اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر صرف انہوں نے گڈی گڈی باتیں کرنی ہیں اور صرف رسمن صرف ایک اعلامیہ جاری کرنا اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جانا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سوائے یہ فوٹو شوٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ مڈل ایسٹ کی ابھی لالی صاحب بات کر رہے تھے، سعودی عرب کی اور یو اے ای کی، ایران کے ساتھ معاملات، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ماضی میں ہوا تھا، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب تھے، پھر شاہ فیصل تھے، اسی طرح سے شہنشاہ ایران تھے، آپ کو 1001 اعتراض ہو سکتا ہے کسی کی پالیسی سے، پھر کرنل قذافی تھے، ان سب نے مل کے جب کام کیا، اور اسلامی بینک اور اسلامی بم اور یہ ساری چیزیں، یہ اصلاحیں اسی وقت آئی تھی، اور اس پہ جب انہوں نے اعلان کیا تو پوری دنیا میں لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو ٹارگٹ کر لیا۔ لہٰذا وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ اب ہم مسلم دنیا جتنی بھی ہے یہ ممالک اب اتنے بیکورڈ نہیں رہے، نہ ہی اس وقت کوئی ایٹمی طاقت تھی۔ اب اگر یہ متحد ہو جائیں اور یہ کہہ دیں ساری دنیا سے کہ جی اب ہم متحد ہیں، اگر ہماری طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، تو پھر یہ دنیا میں ٹٹ فار ٹیٹ چلتا ہے، مائٹ از رائٹ چلتا ہے۔ آپ عاجزی سے اگر معافیاں مانگتے رہیں گے تو پھر آپ مار کھاتے رہیں گے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے جو آپس کے ڈیفرنسز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، وہ اگر یہ کانفرنسز ہوتی رہیں، اچھا ہے، ملتے جلتے رہیں ایک دوسرے کے، اپنے بالکل اپنے ان کے اعتراضات اپنے اختلافات بھی دور ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ بڑے بھائی کی طرح ثالث بنے، اور محمد بن سلمان کو اور خاص طور پہ یو اے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس معاملے میں سپورٹ کریں، اور مل کے بامی ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے جو سب کے ایشوز کو ریزالو کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے جی، پروگرام کا وقت بھی اس کے ساتھ ہی اسی اچھے نوٹ کے اوپر آج کا پروگرام ختم کرتا ہے۔ ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔